औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिंडी पोस्ट के नाज़रीन को चौधरी मोहम्मद इशफाक और पिंडी पोस्ट की पूरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मुबारक के दिन बहुत करीब आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना बाकी रह गया आज की अदायगी में। तो इस हवाले से बाद ऐसे लोग जो आज पर पहली बार जाने की ख्वाहिश रखते हैं, बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जिनके बारे में उनको सही इल्म नहीं होता है। तो आज इसी वाले से हमने ऐसे लोग जो पहली दफ़ा आज की तैयारी कर रहे हैं उनको आगाही देने के लिए आज पर कैसे जाना है, क्या तरीका कार इख्तियार करना है, किन किन जगहों पर जाना ज़रूरी है, तो इसी वाले से आज हमें आगाही फराहम करेंगे जनाब शहबाग के रशीद मास्टर मुनीर अहमद साहब। आप माशाल्लाह डेरा खासा हाई स्कूल में टीचर भी हुए, तो माशाल्लाह आपने एम ए इस्लामियात का रखा है और आप माशाल्लाह 2 दफ़ा हज की अदायगी के लिए भी रवाना हो चुके हैं। तो माशाल्लाह वो आज की तरबियत भी फराहम करते हैं। तो आज इसी वाले से आज हमारे सुनने वाले को आज की तरीका अदायगी से वफा करेंगे। मुनीर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम पे नहीं पहुँचे अपडेट करते हैं। मतलब सबसे पहले आप ये बताएं कि आज के मतलब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जो अहकामात आए हैं वो हमें तफसील से बताएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मैं पिंडी पोस्ट की इंतज़ामिया चौधरी मोहम्मद इशफाक साहब और प्यारे दोस्त हफ़ीज़ ज़फ़र शी साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आकर हज के बारे में कुछ अपनी मालूमात अर्ज़ करने की तौफ़ीक दी, मौका दिया। तो जहाँ आज हम बैठे हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी शहादत का मुकाम है कि अल्लाह ताला ने हमें हज के हवाले से बात करने की तौफ़ीक दी है। आज इस्लाम का 5वां रुकन है और कुरान मजीद में बार बार हज के हवाले से जिक्र आया है। और एक आयत का मफ़हूम ये है कि जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं वो हज के लिए सफ़र में पैदल भी और सवारियों में भी हैं। और मैं ये सोच रहा था कि ये हज की कितनी बड़ी शहादत है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए इब्राहीम, तू इस बैतुल्लाह को पाक कर, ताहिर कर, तवाफ़ वालों के लिए, इत्काफ़ वालों के लिए और रुकू और सुजूद वालों के लिए। अब तवाफ़ वालों के लिए अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन है जिनको अल्लाह ने अपना खलीलुल्लाह कहा है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो जिनको दीन की खातर अपने बाप ने घर से निकाल दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो जिन्होंने अल्लाह की खातर अपनी पूरी कौम से दुश्मनी मोल ली है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो जो अल्लाह की खातर आग में कूद गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो जो अपनी बीवी और बच्चे को वहाँ पहाड़ों में छोड़ कर आए जहाँ कोई ना इंसान था ना कोई और चीज़ थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो जो अपने बेटे के गले में छुरी चला रहे हैं। इतनी कुर्बानियाँ देने वाले वो भी, उनका बेटा भी, हज़रत हाजरा भी, और अल्लाह ने आज तक उनका नाम रखा है। और अल्लाह कह रहा है कि है इब्राहीम, इन तवाफ़ वालों के लिए इस मस्जिद को साफ रख। कितनी बड़ी शहादत है। और एक हदीस सुनाकर बात को क्लोज करते हैं यहाँ पर। कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसको अल्लाह ने इस्तात दी है, अगर वो हज ना करे तो वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। यानी कि हज इतना ज़रूरी है कि अगर अल्लाह ने इस्तात दी है तो वो ज़रूर करे, और अगर वो नहीं करता तो अल्लाह के रसूल कितनी सख्त उसके बारे में वही इरशाद फरमा रहे हैं कि वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर। साहब, आज किन लोगों पर फर्ज है? साहिब इस्तात से मुराद इशफाक साहब वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने इतना माल दिया है कि वो बैतुल्लाह जा सकें और फिर वापस आ सकें, और उनके घर के लिए भी कुछ खर्चा बाकी रहे। यानी कि अपने घर के लिए खर्चा बाकी हो। वो तकरीबन ये 40-45 दिन का होता है। 40-45 दिन के लिए उनके घर में भी खर्चा मौजूद हो, और जो आदमी वहाँ जा रहा है
اس کے جانے اور آنے کا خرچہ موجود ہو اس پر حج فرض ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عورت کے وہ اس کا محرم ہونا ضروری ہے، اگر محرم نہیں ہے تو پھر وہ نہیں جا سکتی ہے۔ صاحب حج کی تربیت کی کیا اہمیت ہے؟ حج کی تربیت بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آدمی حج نہیں کرتا ہے تو وہ بہت بڑے نقصان کا خدشہ ہے۔ جی کسی مثلا نماز کا فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے، اسی طرح حج کا اگر فرض رہ جائے تو فرض نہیں ہوتا ہے۔ جی ہم میں سے جو برصغیر کے لوگ ہیں، اکثر لوگ یہ بڑھاپے میں جاتے ہیں، جی اور عام طور پر ان چیزوں کا مسجدوں میں ذکر بھی نہیں ہوتا ہے، علماء کرتے رہتے ہیں لیکن عام طور پر نہیں ہوتا جس طرح باقی چیزوں کا ذکر ہوتا رہتا ہے، اور وہاں ایک علیحدہ صورتحال پیش آتی ہے کہ وہاں بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے، تو وہاں جا کر کچھ اگر چیزیں سیکھی بھی ہیں تو بھول جاتا ہے آدمی۔ تو اگر آدمی نے حج کی صحیح تربیت نہیں کی ہے، ہو سکتا ہے اس کا حج رہ جائے۔ مثلا میدان عرفات میں پہنچنا ضروری ہے، اگر آدمی میدان عرفات میں نہیں پہنچا تو اس کا حج ہی نہیں ہوا ہے۔ اور اگر اس دفعہ تقریباً 8.5 لاکھ روپے جمع کرائے ہیں، اور ہمارے جو مذہبی امور کے وزیر ہیں مفتی عبدالشکور صاحب، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مزید اس کو کم کریں گے، چلو 6 لاکھ 7 لاکھ یا 8 لاکھ اتنی رقم خرچ کر کے آدمی جائے اور اس کا حج ادا نہ ہو، یا بعض جو واجبات ہیں، واجبات کو چھوڑنے پر دم واجب ہوتا ہے۔ دم کیا ہوتا ہے؟ ایک بکرا یا ایک دمبا وہاں قربانی دینا پڑتی ہے۔ اگر آدمی غلطی کرے گا تو یہ دم اس پر واجب آئے گا، اگر اس نے دم نہیں دیا تو اس کا حج صحیح نہیں ہوا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی حج کی تربیت کو ضرور سیکھے، ضرور اس کو حج کو جو ہے نا عمل، جو حج کے اعمال ہیں ان کو سیکھے، ان کو سیکھ کر کرے، سیکھ کر کرے گا تو اس کو حج کے اعمال کرنے میں مزہ بھی آئے گا، اس کو پورا پورا فائدہ بھی ملے گا اور قبولیت کے چانس بھی زیادہ ہیں۔ نہیں صاحب، کوئی بندہ حج پر جانے کی تیاری کرتا ہے تو روانگی سے قبل کون کون ایسے ضروری کام ہے جو انجام دینے بہت ضروری ہے؟ تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ آج کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اپنے معاملات ہی کرنے چاہیے۔ یہاں بھی جو مسجدیں اللہ ہی کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ جو ہے وہ خصوصی طور پر ایک خاص جگہ ہے، تو وہاں جب حاضر ہونے لگا ہے اس کے بعد روزہ رسول پر حاضری ہوتی ہے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال پر نظر ڈالے۔ اگر کسی کا کوئی حق مارا ہوا ہے تو اس کو حق ادا کرے۔ مثلا ایک آدمی دوسرے آدمی کی 10 کنال زمین دبا لیتا ہے اور پھر حج کے لیے چلا جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے حج کرنے والے کے گناہ تو اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دیتا ہے، جس طرح معاف ہو جائیں گے۔ نہیں، جو حق مارے ہیں وہ حق ان کے پورے ادا کرو، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ پاک سے معافی مانگو، یا اللہ مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، انشاءاللہ اللہ کی ذات معاف کرے گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کے حق مارا ہوا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا ہے، بے شک یہ حق پر ہی ہے، اس سے معافی مانگ کر معافی تلافی کر کے لوگوں کے ساتھ معاملات یعنی کر جو کے مقامی اختلافات ہیں بہن بھائیوں میں برادری وہ ختم کر دیں۔ بالکل اپنے حقوق العباد جو ہیں ان کو پورا کرے۔ دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنے والدین سے حتیٰ تک ناراض ہوتے ہیں، بہن بھائیوں سے رشتوں پر ناراض ہوتے ہیں، زمین کے معاملات میں ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آدمی اپنے یہ جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو جو سامان ہے وہ سامان پہلے اپنا، اس کے لیے 2 احرام ہوتے ہیں، ایک جو کینچی چپل ہوتی ہے یہ پہننی پڑتی ہے، کیونکہ کینچی چپل جو ہے یہ ضروری ہے، احرام کا حصہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ جو پاؤں کے اوپر والی ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے یہ والی، اس کا ننگا رہنا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض آدمی بیمار ہوتے ہیں، تو جو آدمی بیمار ہیں وہ اپنے ڈاکٹر سے میڈیسن لکھوا لیں، وہ حاجی کیمپ والے ان کی منظوری دے دیتے ہیں، وہ اپنی ساری ادویات ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ وہاں جب مسئلہ بن جائے گا تو وہاں میڈیسن ممکن ملے نہ ملے، نام نہ وہاں یاد ہو یا کوئی اور فارمولہ ہو، مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو جتنی میڈیسن عموماً آدمی استعمال کرتے ہیں وہ اپنی میڈیسن استعمال کے لیے لے کر جائیں تاکہ وہاں کوئی پریشانی نہ بنے۔ اور اس کے علاوہ ایک پوری فہرست ہوتی ہے حج کے معاملات کے لیے کہ وہاں کون کون سا سامان چاہیے، جو ضروری سامان ہے وہ سامان پورے کے پورا یہاں اپنے تیاری کر لے تاکہ وہاں جب جائے تو اس کو وہاں خرچے کی ضرورت نہ پڑے، وہاں کو پریشانی کی ضرورت نہ پڑے، وہاں اس کو بندے کو پتا ہو کہ یہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں۔ ماشاءاللہ۔ محترم میر صاحب، یہ بتائیں کہ حج و عمرہ پر جانے کے لیے احرام باندھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ احرام کیسے باندھا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور احرام باندھنے کے بعد کون کون سی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے؟
احرام جو ہے مردوں کے لیے ہے کہ 2 چادریں ہیں. جی ایک تو انسلی چادریں. جی مرد کے لیے کوئی سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے. جی تو ایک تو چادر ہے وہ انسان اپنے گرد لپیٹ لیتا ہے, جہاں احرام نہیں ہے ورنہ باندھ کر دکھا دیتا. تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ اپنے پاؤں تھوڑے پھیلا کر آدمی کھڑا اور اس کو باندھے. جی پھیلا کر کھڑے ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر گٹھے کر کے وہ کرے گا تو اس کے چلتے ہوئے پھر مشکل ہوگی, جی کیونکہ آگے پیچھے احرام آ جاتا ہے. جی تو اپنے پاؤں کو پھیلا کر تھوڑے کھلے کر کے اس احرام کو باندھے. جی ٹھیک ہے. عموماً یہ ماسٹر ٹرینر جو ہوتے ہیں حج کے وہ طریقہ کار بتا دیتے ہیں. اور یہ احرام جو ہے ایک چادر نیچے باندھنی ہوتی ہے, ایک جو ہے اوپر ہوتی ہے. جی اور بعض لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ شروع میں ہی اپنے اس کندھے کو ننگا کر دیتے ہیں. اچھا. احرام کی جو چادر ہے یہ دائیں کندھے کے نیچے سے گزار کر اوپر کرنی پڑتی ہے, جی. لیکن یہ صرف طواف کے دوران ہوتی ہے, طواف. باقی وقت میں نہیں ہے. ٹھیک. اب یہاں سے آپ نے جانا ہے یا جدھر بھی جانا ہے جی. اس وقت نہیں, اس وقت آپ اوپر ویسے چادر کر لیں. ہاں سر نہیں ڈام سکتے, جی اپنا چہرہ نہیں ڈام سکتے. جی. یہ مردوں کے لیے 2 چادریں ہیں. اچھا. عورتوں کے لیے جو ہے جو ان کا لباس ہے وہی لباس ہے ان کا, وہی احرام شمار کیا جائے گا. وہ جس طرح چاہیں وہ جوتے پہن سکتی ہیں, عام لباس میں جو ہے وہ جا سکتی ہیں. اور عورت کے لیے ہے کہ اس کا ہاتھ, اس کا چہرہ جو ہے یہ ننگے ہونے چاہیے. جی. اور چہرہ ننگا کرنے کے لیے ایک ٹوپی ملتی ہے یہ چھجے سے والی. جی. ٹھیک ہے. پردے کے لیے یہ ہے کہ وہ ٹوپی پہن لے, اس کے آگے کپڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک تو اس کے چہرے کو کپڑا لگتا نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس کا پردہ باقی رہتا ہے. تو یہ جو ہے احرام کا طریقہ ہوتا ہے. پھر احرام باندھنے کے بعد کچھ پابندیاں شروع ہوتی ہیں. جی. لیکن عموماً یہاں غلطی لوگ یہ کرتے ہیں جی. کہ احرام کو یہ 2 چادروں کو احرام سمجھتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. یہی احرام کی پابندی ہیں. جی. حالانکہ اس طرح نہیں ہے. جی. اس میں یہ ہے کہ آگے میں آپ کو اس کو تفصیل بتاتا ہوں. اب آدمی حج کے لیے جانا چاہتا ہے تو پہلے وہ جہاں گھر سے چلتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں ایئرپورٹ پر جا کر احرام باندھ لیتا ہے. احرام باندھ لیتا ہے, پھر جہاز میں جا کر وہ نیت کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جہاز میں نیت کرنی, پہلے نہیں نیت کرنی چاہیے کہ پہلے نیت کرنے سے ہو سکتا ہے آپ کی فلائٹ کینسل ہو جائے. اگر کینسل ہو جائے تو جب تک آپ نے نیت کی ہے آپ احرام کھول نہیں سکتے. ہو سکتا ہے اگر 1 ہفتہ بعد آپ کی فلائٹ جاتی ہے تو 1 ہفتہ تک آپ احرام میں رہیں گے. یعنی جو مثال کوئی بندہ پاکستان سے جا رہا ہے تو پاکستانی ایئرپورٹ پر جہاز اٹھنے سے پہلے احرام یہاں باندھ لے گا. ہاں احرام پہلے باندھ لے بے شک. ٹھیک ہے. اس کا یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھنے ہوتے ہیں. لیکن اگر مکروہ وقت ہو, مکروہ وقت ہوتا ہے کہ مثلا عصر کے بعد سے مغرب تک, ٹھیک ہے, یا فجر سے سورج نکلنے تک, یہ مکروہ وقت ہوتا ہے. عین زوال کے وقت بھی ہوتا ہے. تو اس وقت ہو تو وہ 2 نفل نہ پڑھے احرام کے. بہرحال یہاں ابھی اس نے 2 نفل پڑھ لیے ہیں, احرام پہن لیا ہے, سر کو ڈھانپ کر وہ 2 نفل پڑھ لیے. اب جب جہاز میں سوار ہوگا تو جہاز جب بلند ہو جائے تو پھر تو کنفرم ہو گیا کہ اب جہاز جا رہا ہے, اب رکنے والی بات نہیں ہے. تو تب وہ نیت کرے. نیت کس طرح کرے گا کہ ہے اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں. ہم یہاں سے جو جاتے ہیں جت متو کرتے ہیں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرہ کیا جاتا ہے, پھر احرام کو کھول دیا جاتا ہے. پھر حج ہوتا ہے, پھر حج کا احرام جو ہوتا ہے وہ باندھا جاتا ہے, پھر حج ختم ہونے پر وہ احرام کھول دیا جاتا ہے. تو احرام کی پابندیوں میں یہ ہے کہ آپ اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے, ٹھیک ہے, اپنے بال نہیں کاٹ سکتے, جسم کے کسی حصے سے بال نہیں کاٹ سکتے, خوشبو نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا ویسے بھی غلط ہے, ٹھیک ہے, یہ نہیں کر سکتے. اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ دوسری جو ہے بیوی والی باتیں نہیں کر سکتے. تو یہ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں. آپ مکھی نہیں مار سکتے, مچھر نہیں مار سکتے. حرم شریف میں وہاں جب پہنچ جائیں تو وہاں کوئی آپ ٹہنی نہیں توڑ سکتے, کسی درخت کو نہیں توڑ سکتے. وہاں بلیاں عموماً پھرتی رہتی ہیں, آپ ان کو نہیں مار سکتے, ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ حرام کی پابندیاں ہوتی ہیں. اپنے مرد اپنے چہرے کو نہیں ڈانپ سکتا, اس کا سر ننگا رہتا ہے. اگر سو بھی جا رہا ہے سوتے ہوئے بھی اس کا چہرہ ننگا ہونا چاہیے. ہاں اگر کہیں وہ سوتے ہوئے غیر ارادی طور پر پڑ جائے تو اور بات ہے, لیکن وہ خود اپنے چہرے کو ڈانپ نہیں سکتا ہے, خوشبو نہیں لگا سکتا ہے, خوشبو والا صابن نہیں لگا سکتا ہے. یہاں سے جو صابن مل جاتے ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ بغیر خوشبو کے, وہ اپنا صابن وغیرہ استعمال کر سکتا ہے, لیکن خوشبو والا صابن استعمال نہیں کر سکتا. ہاں مسواک وغیرہ وہ استعمال کر سکتا ہے. یہ احرام کی پابندیاں اس پر لاگو رہتی ہیں جب تک احرام ہوتا ہے. جب احرام عمرہ آدمی مکمل کر لیتا ہے تو پھر وہ احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. محترم صاحب, مرد اور عورت کے احرام میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ مرد کا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ 2 چادریں ہوتی ہیں, انسلی چادریں ہوتی ہیں,
اور عورت کا جو ہوتا ہے وہ اس کا لباس ہی ہوتا ہے، وہ عام اپنے لباس میں جو ہے نا وہ جاتی ہے، اس کے لیے کوئی خاص پابندی اس طرح نہیں ہے، کیوں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے عورت کا میں نہیں ہے چھپی ہوئی چیز، ٹھیک ہے، تو یہ اس احرام میں بعض دفعہ تھوڑا سا آدمی پردہ نہیں رہتا ہے تو عورت کا جو عام لباس ہے وہی جو ہے وہ پہن کر جائے گی۔ اور احرام میں ایک یہ ہے کہ انسان حج پر جانے سے پہلے جو احرام کی پابندیاں ہیں ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے، اگر اس نے ذہن نشین نہیں کیے ہیں چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، پابندیاں ان دونوں کے لیے یکساں ہی تقریباً، ٹھیک ہے، عورت کے لیے میں نے بتایا اس کا چہرہ ننگا ہونا چاہیے لیکن باقی جو جسم ہے اس کا وہ ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اسی طرح عورت کو بھی جو ہے مکھی مارنا، مچھر مارنا یا وہاں کو بلی اگر پھر رہی ہے تو اس کو مارنا، کوئی ٹہنی توڑنا، یہ اس کے لیے بھی ناجائز ہے۔ مطلب صاحب گھر سے مکہ المکرمہ پہنچنے تک کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں۔ آدمی جب گھر سے چلے تو ایک تو یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر جانے سے 3-4 گھنٹے پہلے وہاں ایئرپورٹ پر پہنچ جائے، کیونکہ ایئرپورٹ کے اندر معاملات ہوتے ہیں، وہاں جو ہے آپ نے اپنا پاسپورٹ وغیرہ چیک کرانا ہے، ٹکٹ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں وہ چیک کریں گے تو وہاں تقریباً 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، آپ کا سامان پیک ہوگا، اور سامان میں یہ ہے کہ آپ اپنا سامان لیں، کسی دوسرے کا سامان نہ لیں۔ ایک عموماً یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ خشخاش جو ہے یہ لے کر جانا منع ہے، اس کو جو ہے عرب والے یہ ایران کے برابر سمجھتے ہیں، تو آدمی غلطی سے لے جائے گا تو بعد میں پکڑا جائے گا، تو ایسی چیز جو ہے نا وہ لے کر نہ جائے، کوئی سگریٹ نسوار لے کر نہ جائے، ان چیزوں کی منع ہے۔ تو گھر سے آدمی جب جائے ایئرپورٹ پر تو گھر سے آرام باندھ کر جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہاں ایئرپورٹ پر مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں اپنا احرام باندھ لے آدمی، وہاں 2 نفل پڑھے، ٹھیک ہے، اپنا سامان وغیرہ تو وہ پہلے پیک کرا چکا ہوگا، وہ بیڈ پر جائے گا، وہ سامان جمع ہو جائے گا، اگر کوئی مریض آدمی ہے تو ویل چیئر اپنی ساتھ لے کر جائے اور اس کے ساتھ ٹیگ وغیرہ لگا لے تاکہ اس کو جب وہاں سامان اترے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ میری ویل چیئر ہے، اور اپنے بیگ پر جو ہے اپنا پتہ پاکستان کا بھی لکھ لے، اور وہاں جو سعودیہ میں وہ بلڈنگ وغیرہ اس کو ملے گی جس مکتب میں ہوگا، ٹھیک ہے، وہاں کا بھی لکھ جائے، کیونکہ بعد ہوتا ہے سامان گم ہو جاتا ہے، تو اس طرح جو ہے اس کو سامان ملنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں ساری تیاری کرنے کے بعد آدمی جہاز میں نے جس طرح پہلے بتایا ہے کہ پہلے نیت نہ کرے، جہاز میں سوار ہو تو پھر نیت کرے، نیت کرنے پر یہ ساری آرام کی پابندیاں لاگو ہوتی ہیں، اگر پہلے وہ نیت کر لے گا اگر جہاز رہ گیا تو مسئلہ بن جائے گا، پھر اس کو آرام کی پابندیاں اختیار کرنی پڑے گی۔ تو پھر جب وہاں سے اترتے ہیں سعودی عرب میں، اگر مدینہ شریف جانا ہو تو پھر تو احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ پھر مدینہ سے وہاں سے جب واپس مکہ کی طرف آتے ہیں تو پھر احرام باندھتے ہیں۔ اگر فلائٹ آپ کی جدہ کی ہے تو پہلے آپ جدہ میں وہاں اتریں گے، جیسے اتریں گے وہاں مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے آپ سعودی حکام کے پاس جائیں گے، وہاں بہت سے کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کو بلاتے جائیں گے، یہ آپ نے کام کرنا ہے، وہاں پاسپورٹ وغیرہ چیک کرانا ہے، سامان یہ وہ ساری انگوٹھے وغیرہ لگوائیں گے، تو سارے انگوٹھے وغیرہ لگوانے کے بعد سارے کام سے فارغ ہونے کے بعد باہر پھر آپ نکلیں گے تو وہاں پاکستان کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہوتا ہے، وہ چھتریاں سی بنی ہوئی ہیں، وہاں آپ چلے جائیں، اپنا سامان وہاں جو اترا ہوا ہوگا وہ سارا وہاں آپ نے اکٹھا کر لینا ہے، اکٹھا کرنے کے بعد وہ ٹرالی میں لیں گے۔ بعض بندے یہ غلطی کرتے ہیں کہ سامان کسی اور بس میں چلا جاتا ہے، وہ کسی اور بس میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ آدمی اکثر بندے جو ہیں وہ بڑھاپے میں مارے جاتے ہیں اور پہلی دفعہ گئے ہوتے ہیں، تو اب کیا بندے کو پتا ہے کہ وہاں کون سی جگہ کدھر ہے، تو بہت سے مسائل بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب سامان اپنا وہ سارا کلیکٹ کر لیں، کلیکٹ کرنے کے بعد آپ کا سامان جس گاڑی میں ہو وہاں جو ہے نا اس گاڑی کا خیال رکھیں، آپ نے اسی گاڑی میں بیٹھنا جہاں آپ کا سامان ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس گاڑی کا آپ موبائل میں تصویر وغیرہ بنا لیں، کیونکہ بعض دفعہ آدمی کو واش روم وغیرہ میں جاتا ہے یا کوئی تھوڑی دیر ادھر ادھر ہوتا ہے تو وہ گاڑی ساری تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں، تو بعض دفعہ مسئلہ بن جاتا ہے اگر نمبر آپ کو یاد نہیں ہے تو تصویر آپ کے پاس ہوگی تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ پھر وہاں پر سمیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عموماً فری سم دیتے ہیں، ایئرپورٹ پر اترتے ہی زین اور موبائل کی جو سمیں ہیں وہ اچھی سمیں ہیں، تو آپ کو سم دیں گے، آپ وہاں فوراً اپنی سم لیں، کیونکہ آپ کو رابطہ اب یہ پاکستانی سم وہاں کام کرنا ختم کر دے گی، تو وہاں سم کی ضرورت ہوگی، تو وہاں آپ اپنی سم لے لیں، پھر اپنا سامان جو ہے لے کر آپ نے گاڑی میں بیٹھنا ہے، اور گاڑی میں بیٹھ کر تقریباً 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ آپ جب مکہ کی حدود میں کے قریب پہنچیں گے تو وہاں جو ہے سعودی قوم آپ کو زمزم کے پانی سے، کھجوروں سے، بسکٹ سے آپ کی توجہ کریں گے، آپ کو ویلکم کریں گے، اور اس کے بعد آپ نے ہوٹل میں جانا ہے۔ ہوٹل میں پہنچتے ہی اگر سرکاری گورنمنٹ کے طرف سے آپ گئے ہیں تو وہاں آپ کو بہت سے آدمی وہاں ملیں گے،
वो आपका सामान उठाएंगे, आपको बिल्डिंग में पहुंचाएंगे। और आदमी एकदम पहुंचते हैं तो वहाँ फिर लिफ्ट में रश पड़ जाता है, जी। तो बड़े आदमी का, बूढ़े आदमी का आप एहतराम करते हुए उसको पहले जाने जी। दें। आप हर आदमी को कमरा मिलेगा, बेड मिलेगा, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन सिर्फ यह है कि बाद आदमी जल्दी करना शुरू कर देते हैं, जिससे दूसरों को धक्का पेल होती है, इस तरह किसी को नुकसान होने का होता है। तो वहाँ आपका सामान जमा कर दिया, आप अपना सामान रखें, अपने बेड में, अपने कमरे में जाएं, और वहाँ जो है आप उस बिल्डिंग को वो भी तस्वीर बना लें। अब आपकी रहायश वहाँ ही है। अगर सरकारी तौर पर गए जिजिया में लेकर जाते हैं तो आपने अपनी रहायश का पता वगैरह अच्छी तरह नोट कर लेना है कि आप जब हरम में जाएंगे, खाना काबा में जाएंगे, तो आपने वापस आना है। जी। तो अगर आपको पता ही नहीं है, अगर कहीं आप गुम हो गए तो आप किस तरह जाएंगे? तो उसको पता जो है, उसका पता आपको पता होना चाहिए कि मैं किस बिल्डिंग में रह रहा हूँ, वहाँ के फ़ोन नंबर वगैरह नोट कर लें। ठीक है, ये चीज़ें जो है ज़रूरी है। मतलब आप मकाम करमा पहुंच गए, उसके बाद उम्रा की अदायगी के वाले से तरीक़ाकार क्या है, किस तरह अदा करना है? जी, अब आदमी जब मक्का मुकरमा में पहुंच जाता है, जी। अपना सामान वगैरह अपने होटल में रख दिया है। जी। अपना सामान होटल में रखने के बाद सही तरीका तो ये है कि आदमी वहाँ कुछ देर आराम कर ले। अच्छा। क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि आप जब हज के लिए जाएंगे या उम्रा के लिए जाएंगे तो आपके जो अजीज दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपको मिलने के लिए आएंगे। हो सकता है आपकी सुबह की फ्लाइट है, रात को 11-12 बजे तक आपके अजीज रिश्तेदार दोस्त यहाँ आपके पास बैठे रहेंगे। जी। ठीक है, क्यों? वो सादा समझते हैं कि एक अच्छे सफर पर आदमी जा रहा है, दुआओं की दरख्वास्त करते हैं। जी। अब 11-12 बजे तक आदमी यहाँ जागता रहा है। अब सुबह वो उठा है, फिर सुबह यहाँ से एयरपोर्ट पर जाता है, वहाँ 3-4 घंटे लग जाते हैं, फिर वहाँ तक पहुँचते, यानी कि सुबह चलता है तो तकरीबन शाम को वहाँ पहुँचता है। जी। तो उसकी रात को भी वो नींद पूरी नहीं होती है, पूरा दिन सफर किया हुआ होता है। फिर जद्दा से मक्का मुकरमा पहुंचने तक जो है अच्छा खासा सफर होता है। मदीना का वो थोड़ा सफर है, वो तकरीबन आधे घंटे का सफर है, लेकिन जद्दा से जो है मक्का मुकरमा का जो है वो काफी ज्यादा सफर है। तो आदमी थका हुआ होता है, तो बेहतर यह है कि वहाँ आदमी आराम करे, थोड़ी देर करे, ज्यादा देर करे, उसको कोई पाबंदी नहीं है कि आदमी आज पहुंचा और इसी वक्त जो है वो उम्रे के लिए चल पड़े। आप आराम करें, बिल्कुल ताज़ा होकर अपना खाना वगैरह खा लें, क्योंकि अल्लाह के घर में आप जा रहे हैं। खाना काबा को पहली दफ़ा मोहम्मद बंदे जो है वो देख रहे होते हैं। तो आदमी जब ज़ाती तौर पर मुतमिन होगा तो वो ज़ाती तौर पर मुतमिन होने की वजह से बहुत अच्छी तरह वो अमाल करेगा। लेकिन अगर वो जाता है थका हुआ है या उसको भूख लगी हुई है तो फिर उसका जो है वो उम्रा उसका मज़ा नहीं देगा। तो पहले ये मुतमिन हो गए, मुतमिन होने के बाद फिर वो उम्रे के लिए जाए। तो उम्रा पर जाने के लिए आपको अगर सरकारी तौर पर है तो वो आपको गाड़ियाँ लेकर जाएंगे, गाड़ी में वहाँ लेकर जाएंगे। अब एक तरफ तो है कबूतर चौक है, ये जो है ये जनूब की सिमत पर है, एक है मरवा वाली साइड है, ये तकरीबन शुमाल वाली साइड पर है। तो आपको जिस तरफ उतारा जाए गाड़ी में, आप तो एक तो गाड़ी के अगर सरकारी तौर पर जा रहे हैं वहाँ गाड़ियों का नंबर लिखा होता है, ये 7 नंबर है, 10 नंबर है, 20 नंबर है। अगर प्राइवेट तौर पर गए हैं तो प्राइवेट वाले जो है वो अपनी गाड़ी देंगे, आपको बताएंगे कि आपने उम्रा करके यहाँ तक आ जाना है। तो प्राइवेट वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस ड्राइवर का नंबर ले लें, वहाँ जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ नंबर ले लें, क्योंकि उनकी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती हैं। लेकिन सरकारी तो बहुत ज़्यादा होती हैं, बार बार आती रहती हैं, लेकिन प्राइवेट की कम गाड़ियाँ होती हैं। तो वहाँ उनका नंबर ले लें कि बाद दफ़ा आप वहाँ आए हैं, आप कोई गाड़ी वहाँ नहीं है, आप परेशान हो जाएंगे किस तरह जाना है, पता नहीं सुबह जाएंगे या रात को जाएंगे, क्या करेंगे। तो उनका नंबर होना ज़रूरी है। फिर यह है कि आप जिस दरवाजे से गए हैं उसी दरवाजे को अच्छी तरह याद कर लें। मसलन मलक अब्दुल अजीज वाला दरवाजा है या बाबे फाद है, हर दरवाजे का अलग नाम होता है। हाँ जी, अल्लाह नाम होता है। बाबे अब्दुल्ला है। अब अगर आप बाबे फाद से दाखिल हुए हैं, निकलते हुए अगर बाबे अब्दुल्ला से निकलेंगे, दाखिल इधर से हुए निकले उधर चले जाएंगे और बहुत कितने मिलों आपको घूमना पड़ेगा। हाँ जी, इसलिए बहुत दफा मसला बन जाता है। तो ये कोशिश करें कि जिस दरवाजे से आप दाखिल हुए हैं उसको अच्छी तरह याद करें कि मैं इस दरवाजे से दाखिल हुआ हूँ और इसी दरवाजे से वापस जाना है। अब जब आप मक्का मुकरमा पहुँचे तो ये इंसान की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, सबसे बड़ी हसरत होती है, बड़ा ही नाजुक लम्हा होता है आदमी वहाँ जब पहुँच रहा होता है। तो बैतुल्लाह को जब आदमी वहाँ जाए तो बेहतर ये होता है कि वहाँ जो है बैतुल्लाह ऊपर जो है जो उसका सहन है वो ऊंची जगह है, फिर वहाँ से पौड़ियाँ वो सीढ़ियाँ हैं वो नीचे उतरना पड़ता है। थोड़ी सी नीचे उतर कर आप जहाँ उतरेंगे तो सामने खाना काबा नजर आएगा। तो वहाँ इंसान के बेख्तियार जो है आंसू जो है वहाँ हो जाते हैं, दिल जो है वो बेकाबू हो जाता है। पर आप नीचे से देखें या ऊपर से देखें तो वो कबूलियत की बड़ी खास घड़ी होती है।
تو وہاں راستے میں ایک دائیں بائیں ہو کر وہاں آپ نے خوب دعائیں مانگنی ہیں، اپنے لیے مانگنی ہے. ہماری جو بات سن رہا ہے کوئی اگر اللہ اس کو حج کے لیے لے کر جانا نصیب کر رہا ہے تو ہمارے لیے بھی دعائیں کرے، تو سب کے لیے دعائیں کرے وہ. تو وہاں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. وہاں دعا کرنے کے بعد پھر جو ہے حج کا آگے اس کا عمرے کا طریقہ ہوگا، احرام باندھ کر وہ آئے گا. تو اب جب اس نے احرام باندھا ہوا تھا، پہلے تو وہ یہ ہے کہ احرام باندھ کر خانہ کعبہ کی اس حدود کے اندر داخل ہو گیا. وہاں جو نیچے ہے اس کو مطاف کہا جاتا ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ 3-4 منزلیں ہیں، وہ جو ہے وہ کافی لمبا ذرا چکر ہوتا ہے. اگر آدمی صحت مند ہے تو وہ چکر لگا سکتا ہے، ذرا کمزور کے لیے وہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. مطاف میں یہ ہے کہ تھوڑا رش ہوتا ہے لیکن وہ چکر چھوٹے ہوتے ہیں. بہرحال وہاں آدمی مطاف میں جب پہنچتا ہے تو یہ 7 چکر لگانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، 7 چکر لگانے کہاں سے ہیں؟ جہاں ادر اسود ہے. ادر اسود جو ہے یہ جنوب مشرق کی سائڈ پر اس طرح کونے میں جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے. یہاں اگر خانہ کعبہ ہے تو اس کے سامنے جو برآمدے نا وہاں ایک سبز جو ہے ٹیوب لگی ہوئی ہے، وہ نشانی ہے کہ جہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے. اور آدمی کو پتہ چل جاتا ہے وہاں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے. ادر اسود کے سامنے باقی جگہوں کی نسبت، باقی جو سائڈ ہے نا ان کی نسبت ادر اسود والی جگہ زیادہ بھیڑ ہوتی ہے. ہاں جی، وہاں رش زیادہ ہوتا ہے. تو آپ ادر اسود کے جب قریب جائیں، تھوڑے سے پیچھے ہو، ٹھیک ہے، 1-2 گز پیچھے ہوں، تو وہاں آپ نے پھر نیت کرنی ہے. نیت کیا کرنی ہے؟ اے اللہ میں تیری رضا کے لیے عمرہ کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. یہ بار بار ایسی جو بھی کام کریں گے ایسی نیت کرنے پڑے. تو یہاں عمرہ کی یہ نیت کریں گے، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے عمرہ کر رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان بھی فرما اور قبول بھی فرما. اس کے بعد جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کہہ کر جو ہے نا آپ نیچے کر دینے. ٹھیک ہے، یہ اب آپ کی نیت ہو گئی ہے. یہ ادر اسود سے تھوڑے سے پیچھے ہے. اب 2-3 قدم جو ہے آپ جب آگے آئیں گے ادر اسود آپ کی بالکل سیدھ میں آئے گا، یوں ترشد. ٹھیک ہے، جب سامنے میں آئے تو پھر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر یوں کرنا ہے اس کو اور اپنے ہاتھوں کو چوم لینا ہے. ٹھیک ہے، اگر ادر اسود سامنے موجود ہو، اللہ کے رسول نے تو چوما تھا اس وقت، تو اتنے لوگ تھے نہیں. ٹھیک ہے، اب تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ وہاں آدمی دور سے اس کو استلام کرنا کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں بوسہ دینا. ٹھیک ہے، یہ 8 بوسے دینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے 8 بوسے، 7 چکر ہیں اور 8 استلام یا بوسے ہیں. ٹھیک ہے، 8 کس طرح ہیں کہ شروع میں بوسہ دیا، پھر چکر یوں لگایا. ٹھیک ہے، چکر لگاتے ہوئے یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ چکر ہیں کتنے. ٹھیک ہے، اور آپ تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں تو بہت اچھا ہے. ورنہ جو بھی بعد آدمی کتاب وغیرہ پر دعائیں پڑھتے ہیں، ہر چکر کی مختلف دعائیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی، لیکن اصل دعا وہ ہے جو دل سے نکل رہی ہے. جو دل سے نکل رہی ہوتی ہے وہ زیادہ قابل قبول ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے پہلے 1 چکر لگانا ہے. پھر یہاں خانہ کعبہ جو جہاں ادر اسود ہے اس سے جو پیچھے والا کونا ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے. وہاں اللہ کے رسول نے ہاتھ لگائے تھے. ٹھیک ہے، اگر موقع ملے تو آپ دونوں ہاتھ لگائیں یا ایک ہاتھ. وہاں چومنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں ہاتھ لگانا ہے. بعض آدمی وہاں چوم رہے ہوتے ہیں، بعض آدمی وہاں بھی جو ہے نا اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے دیر وہاں کرنا نہیں ہوتا ہے، وہاں صرف ہاتھ لگانا سنت ہے. تو 1 چکر یوں لگانا ہے. اب ادر اسود کے سامنے پہنچ گئے آپ، یہ آپ کا 1 چکر ہو گیا. اب پھر آپ نے وہاں بسم اللہ اللہ اکبر، آپ کانوں تک ہاتھ نہیں لگانے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہہ کر کے دونوں ہاتھوں کو چومنا ہے اس طرح. پھر دوسرا چکر، پھر تیسرا چکر، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں. 7 چکر جب مکمل ہوں گے تو پھر 8واں جو آپ کو ہوگا وہ استلام یا بوسہ ہوگا. پھر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو چومنا. یہ آپ کے 8 استلام یا بوسے ہو گئے. اب یہ آپ کا طواف مکمل ہو گیا. اور یہ رکن یمانی سے یہاں جو ہے ادر اسود تک یہ جو ایریا ہے نا، اللہ کے رسول یہاں پڑھتے رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ جو ہے ہر آدمی کو یاد ہوتی بھی ہے، سنت ہے، بہت اچھی دعا ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے. اور 7 چکروں میں بعد دفعہ ہوتا ہے آدمی کو شک پڑ جاتا ہے کیونکہ وہاں رش ہوتا ہے. پتہ 6 چکر ہوئے ہیں یا 7 چکر ہو گئے ہیں، 4 چکر ہوئے ہیں یا 5 ہوئے ہیں. اگر شک پڑ جائے تو پھر یہ ہے کہ آدمی کم سمجھے. مثلا 3 چکر ہو گئے یا 4، اب شک پڑ گیا پتہ 3 ہوئے یا 4 ہوئے، تو یہ سمجھے کہ میرے 3 ہی ہوئے ہیں، پھر جو ہے نا چکر لگا لے. یہ 4 چکر اس طرح جو ہے نا، اگر جتنے بھی جس میں بھی شک پڑ جائے اپنے کم سمجھ کر وہ چکر لگا لے. اور ایک طواف میں دوسرا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وضو ٹوٹ جاتا ہے.
ٹھیک ہے. تو اسی لیے کہ آدمی جب عمرہ کے لیے آئے تو تازہ وضو وغیرہ کر کے آئے. لیکن اس کے باوجود بعض آدمی کمزور ہوتے ہیں. اگر وضو ٹوٹ جائے پہلے 4 چکروں کے دوران اگر وضو ٹوٹا ہے تو اس کو دوبارہ وضو کر کے پھر نئے سرے سے چکر لگانا پڑیں گے. اگر 4 چکر اس نے پورے کر لیے ہیں، 5ویں چکر یا 6ٹھے چکر میں وضو ٹوٹا ہے تو جہاں اس کا وہ چکر ختم ہوا تھا وہ وہاں اندر جگہ بنی ہوئی ہے وضو کی، وہاں وضو کر کے آئے اور جہاں سے اس کا چکر وہ ختم ہوا تھا جہاں وضو ٹوٹا تھا وہاں سے وہ باقی چکر مکمل کر لے. اور یہ احرام میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں جو ہے احرام میں یہ بتانا بعد میں بھول گیا تھا کہ وہاں جو ہے وہاں اپنے کندھا ننگا کرنا ہے. جب طواف کریں گے نا ٹھیک ہے، عورت کا تو وہی لباس ہے اسی میں وہ چکر لگائے گی، لیکن مرد کو ہے جو ہے وہ کندھا جو ہے یہ 7 چکروں میں ننگا رہنا چاہیے نیچے سے. اور پہلے جو 3 چکر ہیں وہ اس کو کہتے ہیں رمل کرنا. وہ ذرا بازو جو ہے نا اس طرح اکڑ کر چلنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے جب چکر گیا تو وہ کعبہ دیکھ رہے تھے نا ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول نے کیونکہ صحابہ کرام اکثر جو ہے یہ تو باقی روزے وغیرہ رکھتے رہتے تھے ٹھیک ہے، جہاد پر جلدی کمزور تھے تو وہ کچھ اندر تو اللہ کے رسول نے کہا یہاں اکڑ کر چلو ٹھیک ہے. تو وہاں پہلے 3 چکروں میں جو ہے نا اکڑ کر جو ہے نا موقع ہو تو ضرور اکڑ کر چلنا چاہیے. لیکن اگر بعض دفعہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ یوں بازو جو ہے نا پھیلا کر چل سکیں. اگر نہ موقع ملے تو بے شک رہے، کوئی ضروری نہیں ہے. کوشش کریں کرنے کی، اگر رہ جائے تو معافی ہے. تو یہ اس طرح آپ نے 7 چکر لگانے. 7 چکر لگانے کے بعد پھر اسی طرف جو ہے مقام ابراہیم ہے، وہ سنہری سی جالی میں ہے. مقام ابراہیم کیا ہے کہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک پتھر آیا تھا جہاں جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. آپ خانہ کعبہ کی حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر دیتے جاتے تھے، وہ تعمیر کرتے جاتے تھے. اور جوں کعبہ بلند ہوتا جاتا تھا، یعنی کہ جس طرح ہماری وہ گو ہوتی ہے تو وہ پتھر خود بخود کہتے ہیں کہ بلند ہوتا جاتا تھا. تو اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ نشان لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے. پہلے یہ خانہ کعبہ کے قریب تھا. اللہ کے رسول نے جب وہاں نماز کا ذکر کیا تو کہاں مصلی ہونا چاہیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے نا مقام ابراہیم پر مصلی رکھا ہے، کیونکہ چاروں طرف خانہ کعبہ کی آپ جدھر منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ابھی تو ہمارا تو ایک ہی رخ ہے نا، لیکن وہاں خانہ کعبہ کی چاروں طرف ہم رخ کر کے پڑھ سکتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا انہوں نے کہا کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کی جگہ وہاں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پھر یہ حکم نازل کر دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے. پہلے یہ خانہ کعبہ کے قریب تھا، پھر تو آپ کا چکر لگاتے ہوئے بہت سی پریشانی ہوتی تھی، رکاوٹ بنتی تھی، تو انہوں نے آپ تھوڑا سا پیچھے کر دیا. تو یہ 7 چکر لگانے کے بعد آدمی زمزم کا پانی پیے، خوب پانی پیے ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ مومن سیر ہی نہیں ہوتا ہے پانی پینے سے، جتنا پی سکتے پیے، اور اپنے چہرے پر، اپنے سر پر، اپنے جو ہے وہ احرام پر پانی اس کو ڈالیں ٹھیک ہے. تو یہ اس کے بعد پھر 2 رکعت واجب پڑھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے. عموماً اس کو لوگ 2 نفل سمجھتے رہتے ہیں، نفل اور واجب میں بہت زیادہ فرق ہے. تو وہاں 7 چکروں کے بعد 2 واجب طواف کے پڑھنے، تو 2 واجب طواف کے پڑھیں گے. اس کے بعد یہ آپ کا طواف کمپلیٹ ہو جائے. اس کے بعد پھر آپ نے حجر اسود کے سامنے جانا ہے. یہ 9واں ہے بوسہ، کل 9 دفعہ بوسے دینے ہوتے ہیں، استلام کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے. حجر اسود کے سامنے جائیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر یوں ہاتھ کریں اور ہاتھوں کو چومیں، اور پھر وہاں سے ہی اسی طرف مشرق والی سائڈ پر، وہاں سے وہ برآمدے سے وہاں سے راستہ جاتا ہے اوپر صفا کا. تو وہاں صفا پر جائیں گے، صفا پہاڑی ہے، وہاں آپ جائیں. وہاں پر پھر آپ نے یہ نیت کرنی ہے، اے اللہ میں تیری رضا کے لیے صحیح کر رہا ہوں. صفا اور مروہ کے درمیان 450 میٹر کا فاصلہ، تقریباً آدھا کلومیٹر بن جاتا ہے. تو وہاں 7 چکر لگانے، تو 7 چکر لگانے سے پہلے آپ نے دعا کرنی ہے، یا اللہ یہ میں تیری رضا کے لیے صحیح کر رہا ہوں، اسے آسان فرما اور قبول فرما. تو صفا سے مروہ تک 1 چکر ہو جائے گا. بعض بندے صفا سے مروہ اور مروہ سے پھر صفا آتے ہیں تو اس کو 1 چکر سمجھتے ہیں، 2 چکروں کو 1 چکر سمجھ لیتے ہیں. تو صفا سے مروہ یہ سنگل چکر ہے، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2. اسی طرح 7واں چکر جو ہے وہ مروہ پر ختم ہوتا ہے. اور مردوں کے لیے وہاں درمیان میں کچھ سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے. تو وہاں جو سبز لائٹیں ہیں وہاں مردوں کو ہے وہ تیز جو ہے نا وہ چلیں، عورتوں کے لیے وہ اپنی سپیڈ میں چلتی ہے. لیکن اگر ہجوم ہو، نہ چلنا ہو تو آہستہ بھی چل سکتا ہے مرد، لیکن وہاں مردوں کو تیز چلنے کا حکم ہے. وہ تھوڑی سی درمیان میں جگہ ہے تو اس جگہ وہ تیز. تو صفا پر کھڑے ہو کر دعا مانگنی ہے ٹھیک ہے. پھر مروہ پر جا کر، یہ بھی مقبول جگہ ہے، وہاں یہ 7 چکر جب آپ کے پورے ہو جائیں گے پھر آپ نے 2 نفل پڑھنے شکرانے کے کہ یا اللہ یہ تو نے طواف کرنے کی توفیق دی، یا اللہ تو نے صحیح کرنے کی توفیق دی ہے ٹھیک ہے. 2 نفل پڑھنے. 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے قصر یا حلق، قصر کہتے ہیں بال چھوٹے کرانے کو، اور حلق کہتے ہیں یہ بالکل بال مڑوا دینا، اس طرح کروا دیں.
اور اس طرح پھروا دینا چاہیے. بعد میں بہت سے آدمی شک خواہ پڑتے رہتے ہیں, اور اللہ کے رسول نے جس نے اپنا سر یہ اس طرح پھروایا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے 3 دفعہ, اس کی بخشش کے لیے 3 دفعہ دعا کی ہے, اور جو بال کٹواتا ہے اس کے لیے 1 دفعہ کی ہے. تو کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. تو آدمی جو ہے اپنے سر کو, سارے سر کو جو ہے منڈوا دے. یہ مرد کے لیے ہے. عورت کے لیے ایک پورے سے کچھ زیادہ, تقریباً 1 انچ, یہ اپنے بالوں کو آدھے ادھر کر لے, آدھے ادھر کر لے, پھر کاٹے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کاٹے وہ بندہ جو احرام سے نکل چکا ہو, ٹھیک ہے. اگر احرام کے دوران کاٹے گا تو پھر اس پر دم واجب آ جائے گا, یعنی کہ اس کو قربانی دینا پڑے گی. تو وہ آدمی بال کاٹے, ٹھیک ہے. اب مرد کے لیے تو یہ ہے کہ آرام سے باہر جائے گا تو بعض 5 ریال اور بعض 10 ریال لیتے ہیں, اور یہ سر اس کو بتا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر اس کے ساتھ اپنی بیوی ہے, بہن ہے, والدہ ہے, تو وہ اپنا وہ تو فارغ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اس کا احرام کی پابندیاں جب وہ سر منڈوا دیتا ہے اس کی پابندیاں ختم ہو گئی. اب وہ اپنی بہن کے یا بیوی کے 1 انچ کے بال ہے تو وہ کاٹ سکتا ہے. یا کوئی اور عورت ہے جو اس طرح جو ہے حرام سے نکل چکی ہے, احرام کی پابندیاں ختم ہو چکی ہیں, تو وہ کرے. اس طرح اس کا ایک عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اب وہ اپنے عام لباس میں, چاہے مرد ہے, عورت کا تو خیر ویسے بھی لباس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے لباس میں رہے گی. اس کی وہ ساری آرام والی پابندیاں, یعنی کہ مکھی مارنا, مچھر مارنا, یا ناخن کاٹنا, یا بال کاٹنا, ٹھیک ہے, خوشبو لگانا, یا گھٹے نہیں توڑنا, یہ ساری پابندیاں اس کی ختم ہو گئی ہیں. اب عام لباس میں وہ عبادت وغیرہ کرتا رہے گا. یہ اس کا عمرہ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے. جی صاحب, یہ حج کے لیے کتنے ایام کا روز ہیں, اور پہلا دن کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ حج کا یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے, جسی کے لیے یہ ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. حج کے 5 دن ہوتے ہیں, جی, اور 8 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک. 8 ذی الحج, 9, 10, 11 اور 12, اچھا, یہ 5 دن جو ہیں حج کے ایام ہیں. تو عمرہ آدمی جب کمپلیٹ کر لیتا ہے, کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر وہ عبادت وغیرہ کرتا رہتا ہے, جی, خانہ کعبہ میں آتا رہتا ہے, طواف کرتا ہے وغیرہ, جو بھی عبادت نے قرآن مجید پڑھنا وہ پڑھتا ہے. اب جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں تو 8 ذی الحج سے جو ہے اس کو 8 ذی الحج کو صبح کے ٹائم, چاہے وہ پرائیویٹ ہے چاہے وہ سرکاری طور پر گیا ہے, اس کو بس والے وہاں سے لے کر مینا میں پہنچا دیں گے. اور مینا میں جانے کے لیے وہاں مسئلہ اصل جہاں ہوتا ہے نئے آدمی کو یا بوڑھے آدمی کو گم ہونے کا. تو آدمی جب حج میں جاتا ہے تو وہاں وہ سعودیہ والے علیحدہ اس کو کارڈ وغیرہ بھی دے دیتے ہیں, اس کو مختلف لاکٹ دے دیتے ہیں. اور جب حج کے لیے جاتے ہیں تو جہاں وہ مختلف کڑے دے دیتے ہیں, وہاں جو اس کا مکتب نمبر ہوتا ہے, یعنی کہ وہ ٹھکانہ جس جگہ وہ رہ رہا ہے وہ لکھا ہوتا ہے. آدمی کہیں گم ہو جائے, کسی جاننے والے کو یا جو وہاں معاون ہوتے ہیں بتانے میں کہے کہ بھائی میں اس جگہ رہتا ہوں, یہ دیکھیں جی مجھے وہاں جانا ہے, تو وہ اس کو بتا دیں گے. اگر آپ کا کڑا وغیرہ آپ کا گم ہو گیا یا اتار دیا ہے, پھر آپ کو جگہ نہیں ملی, کیونکہ وہ سارے خیمے ایک جیسے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پھر مشکل ہے. تو وہ کڑے وغیرہ یا کارڈ وغیرہ جو بھی دیے جاتے ہیں ان کو اچھی طرح ان کی حفاظت کرے. تو اب آدمی وہاں جائے گا مینا میں, تو وہاں 5 نمازیں پڑھنی ہیں, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر. یہ 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں. یہ 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے. پرائیویٹ والے تو عموماً یہ 5 نمازیں پڑھاتے ہیں, لیکن یہ ہمارے سرکاری والے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ عشاء کے وقت ہی کہتے ہیں کہ ابھی عرفات میں چلو, ٹھیک ہے. یہ عشاء کے وقت 5ویں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد موقع نہیں دیتے ہیں, کیونکہ ان کی تھوڑی بھی ایک مجبوری یہ بھی ہوتی ہے کہ یہاں لاکھوں بندے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. مثلا اس دفعہ بھی 80-82 ہزار بندے جا رہے ہیں, تو پرائیویٹ والوں کے پاس تو کسی کے پاس 500 بندہ ہے, کسی کے پاس 1000 بندہ ہے, ان کے لیے تو آسانی ہوتی ہے. لیکن ان کے پاس جو ہے 70,000 ہے, 80,000 ہے, لاکھ ہے, 2 لاکھ بندہ ہے, سب کو بچانا. تو اس لیے یہ رات کو کہہ دیتے ہیں کہ یہاں سے آپ جو ہے نا گاڑیوں میں بیٹھ جائیں. تو پھر آپ نے گاڑیوں میں بیٹھنا ہے, اور مینا سے آگے آتا ہے مزدلفہ, اور مزدلفہ سے آگے آتا ہے عرفات. تو یہ مزدلفہ کو کراس کر کے وہاں جو ہے 9 تاریخ کو آپ کو میدان عرفات میں پہنچا دیتے ہیں. اور میدان عرفات جو ہے یہ حج کا رکن اعظم ہے. جس آدمی نے میدان عرفات میں اپنی حاضری نہیں دی ہے یا وہاں نہیں پہنچا ہے, اس کا حج نہیں ہوا ہے. اگرچہ وہ خانہ کعبہ کے ساتھ وہ لپٹا رہے گا, ٹھیک ہے, کہ میں خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگا رہا ہوں, جہاں کوئی بندہ نہیں ہے, میں یہاں بوسے دے رہا ہوں, کچھ بھی کرتا رہے, لیکن اس کا حج نہیں ہوگا. تو میدان عرفات میں پہنچنا ضروری ہے. وہاں جبل رحمت ہے, اللہ کے رسول نے اس پہاڑی سے تھوڑا سا اوپر کھڑے ہو کر یہ خطبہ حجۃ الوداع بھی دیا تھا. تو اب آدمی میدان عرفات میں جاتا ہے, صبح وہاں پہنچا دیتے ہیں, دن کو وہاں آپ کو کھانا ملے گا. کھانا کھانے کے بعد اب زوال کے بعد, ٹھیک ہے, وہاں ظہر اور عصر کی نمازیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. وہاں مسجد نمرہ ہے, وہاں امام صاحب کو خطبہ دیتے ہیں,
اب اصل جو ٹائم ہے وہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آسمان جو ہے ٹھیک ہے آسمان دنیا اس پر آتے ہیں اور اس وقت اللہ کی رحمت انتہائی اپنے جوش پر ہوتی ہے اور اس وقت اجاز جو ہے نا ان کو حکم ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور جو ہے وقوف کرنا یہی ہوتا ہے کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں مانگے اگر کوئی مجبور ہے یا تھک گیا تو بیٹھ کر بھی دعا مانگ سکتا ہے لیکن کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں مانگے جتنی دعائیں مانگ سکتا ہے زور سے لے کر ٹھیک ہے زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک یہ جو اتنا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں جتنی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں مانگے پھر مغرب کے بعد نکلنا ہوتا ہے اگر کوئی آدمی مغرب سے پہلے نکل گیا تو اس نے غلطی کی ہے ٹھیک ہے ہاں کہیں بھول کر میدان عرفات سے باہر نکل گیا تو دوبارہ واپس آ جائے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ میدان عرفات میں جائے پھر جو ہے جب مغرب ہو چکے یعنی سورج غروب ہو چکے سورج غروب ہونے کے بعد نکلنا ہے ٹھیک ہے بعد آدمی کو ٹرین کا ٹکٹ ملتا ہے تو ٹرین کے ذریعے جاتے ہیں بعد جو ہے پیدل جاتے ہیں پیدل بھی جائیں تقریباً 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں اور آدمی جو ہے مزدلفہ جانا ہوتا ہے واپس ٹھیک ہے مزدلفہ میں پہنچ جاتے ہیں پھر رات وہاں مزدلفہ میں گزارتے ہیں آدمی وہاں بہت تھکا ہوا ہوتا ہے تو مزدلفہ میں یہ ہے کہ وہاں آپ نے اب مسجد نمرہ کی وہ بات رہ گئی تھی وہ مسجد نمرہ جو ہے میدان عرفات میں ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ میدان عرفات سے باہر ہے کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں مسجد نمرہ میں امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ وہاں وہ نشان لگے ہوئے ہیں یہ جو میدان عرفات سے باہر کا حصہ ہے وہاں نہ بیٹھے جو میدان عرفات کے اندر کا حصہ ہے اس میں بیٹھے تو میدان عرفات کے اندر کے حصے میں بیٹھے پھر یہ ہے کہ آدمی مزدلفہ میں جاتے ہیں تو آدمی تھکے ہوئے ہوتے ہیں چاہے ٹرین کے ذریعے جائیں کیونکہ کافی رش ہوتا ہے وہاں سب آدمی جتنے وہ جہاز ہوتے ہیں 10 لاکھ ہیں 20 لاکھ ہیں 30 لاکھ ہیں وہ سارے کے سارے چل پڑتے ہیں اب سب نے اکٹھا جانا ہوتا ہے تو بہت رش ہوتا ہے اور آپ نے مغرب کی اور عشاء کی نماز وہاں نہیں پڑھنی ہے وہاں مزدلفہ پہنچ کر پڑھنی ہے چاہے آپ رات کو 12 بجے پہنچیں 1 بجے پہنچیں اور وہاں نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے کہ وہاں پہلے آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے اگر وہاں کچھ آدمی ہے تو آپ اذان دے لیں اقامت 1 دفعہ ہوگی ٹھیک ہے پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے فرض پھر عشاء کے فرض پڑھیں گے پھر مغرب کی سنت پڑھیں گے پھر عشاء کی سنت پڑھیں گے اور آخر میں وتر پڑھیں گے ٹھیک ہے وتر پڑھنے کے بعد وہاں آپ سو جائیں وہاں عبادت والی رات ہوتی ہے لیکن سونے کا حکم ہے سو جائیں آپ سونے کے بعد صبح اٹھیں اللہ کے رسول نے میدان عرفات میں کچھ دعائیں مانگی تھی کچھ جو دعائیں نہیں قبول ہوئی تھی وہ مزدلفہ میں قبول ہوئی تھی تو وہاں صبح اٹھیں فجر کی نماز کے بعد وقوف وہاں کرنا ہوتا ہے یعنی کھڑے ہو کر وہاں بھی دعائیں مانگیں ٹھیک ہے قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو وہاں دعائیں مانگیں سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے وہاں چلیں لیکن چلنے سے پہلے یہ ہے کہ کم از کم 70 کنکریاں کم از کم زیادہ بھی اکٹھی کر لیں 70 کنکریاں اپنے پاس رکھ لیں کیونکہ بعد میں وہ شیطانوں کو مارنی پڑتی ہے تو وہ پھر کنکریاں لے کر آپ وہاں سے صبح چل پڑیں تو اب جو ہے وہاں 10 ذی الحج کو آپ آئیں گے ٹھیک ہے مزدلفہ سے آپ مینا آئے گئے مینا کو کراس کر کے آخری سرے پر جو ہے وہاں وہ 3 شیطان ہیں ٹھیک ہے ایک چھوٹا ہے ایک درمیانہ ایک بڑا ہے آپ نے بڑے شیطان کو صرف 7 کنکریاں مارنی ہیں اور کنکری جو ہے وہ یہ جو موٹا چنے کا دانہ ہے یہاں اتنی ہونی چاہیے اور اس کو مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح انگوٹھے میں اور انگلی میں شہادت کی انگلی میں یوں پکڑ کر اللہ اکبر کہہ کر اس کو مارنی ہے اور 7 کنکریاں مارنی ہیں وہ لگ جائے تب بھی ٹھیک ہے اگر اس کے آگے پیچھے وہ دیوار سی بنی ہوئی ہے آتا سا اس ہاتھے کے اندر بھی گر جائے تب بھی ٹھیک ہے اور اس میں عموماً یہ آرٹ ٹریننگ والے بتاتے بھی رہتے ہیں کہ آدمی جب جاتے ہیں تو کافی لمبی دیوار ہے وہ چھوٹا کو پلر نہیں ہے وہ کافی لمبی دیوار ہے آدمی شروع میں جاتے ہیں تو وہاں ہی کھڑے ہو کر جو ہے نا کنکریاں مارنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ وہ تھوڑے سے آگے چلے جائیں نا رش ہوتا ہے وہ آگے نظر نہیں آ رہا ہے وہاں سے چند قدم آگے چلے جائیں تو وہ دوسری سائڈ پر بہت تھوڑے بندے ہوتے ہیں آپ یہاں جو ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہم نے 1000 بندہ ہو وہاں آگے جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کے سامنے 50 بندے ہو 60 بندے ہو تو اگلے سرے پر جا کر کنکریاں مارنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں ٹھیک ہے وہاں دعا وغیرہ نہیں مانگنی ہے ٹھیک ہے 7 کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا وہاں قربانی کرنی ہے ٹھیک ہے قربانی عموماً یہاں آج وغیرہ کے لیے جمع کر لیتے ہیں اگر کوئی خود قربانی کرے یہ تو بہت اچھی بات ہے خود کر لے تو ٹھیک ہے یہ افضل طریقہ ہے اب قربانی کرنے کے بعد پھر آدمی نے اپنا سر کو مٹا دینا ہے مردوں نے عورتوں نے دوبارہ جو ہے ایک پورے کے برابر بال کٹوانے ٹھیک ہے تو اب اس کی جو ہے آرام کی پابندیاں ختم ہو گئی ہیں ہاں میاں بیوی آپس میں ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے باقی اس کی جو ہے وہ تقریباً پابندیاں ختم ہو چکی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اب اس نے جو ہے وہ اپنا حلق کرا لیا یا اگر بال چھوٹے کرانا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ اپنا حلق کرا لے وہ اپنے سر کے سارے بال میں
اب اس کے بعد اسی دن بھی 3 دن ہوتے ہیں زیارت کے لیے، 10، 11 اور 12، ٹھیک ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ کے طواف زیارت کرنا ہے۔ اب اسی دن بھی آ سکتا ہے، بعد میں بھی آ سکتا ہے، لیکن دوسرے دن 11 تاریخ کو آنا زیادہ مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں کہ اب احرام کھول دیا ہے، اب آدمی عام کپڑوں میں ہے۔ اگلے دن آئے وہ 3 جمرات کو، پہلے دن یہ ہے کہ آدمی صبح کے زوال تک کنکریاں مارنا زیادہ بہتر ہے، باقی جو 2 دن ہیں زوال کے بعد کنکری مارنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اگر مارے گا تو اس پر دم آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو باقی دوسرے دن جب 11 ذی الحج ہو تو زوال کے بعد جائے، تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارے، پھر آدمی وہ طواف زیارت کرے خانہ کعبہ کے، پھر اسی طرح 7 چکر لگائے جس طرح میں نے بتایا، لیکن وہ عام کپڑوں میں ہوگا، لیکن اسی طرح استلام کرے گا، 7 چکر لگائے گا، اس کے بعد پھر اس نے صحیح کرنی ہے، 7 چکر وہاں کر رہے ہیں پورے، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ اس نے سر نہیں منڈوانا ہے کیونکہ وہ پہلے سر منڈوا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب واپس وہ مینا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا جو ہے اگلا دن اس کو 12 ذی الحج کو، 12 ذی الحج کو پھر جو آئے گا، پہلے شیطان کو کنکری مارنی ہے، پھر دوسرے کو مارنی ہے، پھر تیسرے کو مارنی ہے، تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد اس نے واپس مینا آ جانا ہے۔ مینا آنے کے بعد پھر یہ ہے کہ مغرب سے پہلے وہ وہاں سے مینا سے نکل کر اپنے خیموں میں جا سکتا ہے، لیکن اگر مغرب ہو گئی یا وہ نہیں گیا ہے، ٹھیک ہے، پھر اگلے دن بھی وہاں وہ رہے 13 ذی الحج کو، ٹھیک ہے۔ اگلے دن بھی پھر زوال کے بعد پھر اس نے 7 کنکریاں مارنی ہے، پہلے کو 7، دوسرے کو 7، تیسرے کو، تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مار کر پھر واپس آئے گا۔ تو اب جب واپس آئے گا تو اس کا پھر اب ایک چیز رہ گئی ہے طواف وداع الوداع سے بنا ہے، ٹھیک ہے، کہ عموماً جو ہے آخری جو ہے طواف وداع کہ حج کے بعد وہ اگر طواف ایک کر لیتا ہے بندہ، ٹھیک ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، ٹھیک ہے، حج کے بعد جو طواف کر لیا اس نے طواف زیارت کی وہ اس کا آخری طواف شمار ہوگا، لیکن صحیح بہتر اور اچھا طریقہ جو ہے کہ جب اس کو پتا ہو کہ میں نے اب واپس مدینہ جانا ہے، اگر وہ پہلے آیا ہے جب بعد مدینہ جانا ہے، تو جس دن وہ مدینہ جانا وہ بتا دیتے ہیں کہ کل ہم نے مدینہ جانا ہے، تو اس وقت سے کچھ پہلے جو ہے وہ طواف وداع کر لے، ٹھیک ہے، اپنی دعائیں وغیرہ مانگ لے کہ پتہ نہیں زندگی میں پھر دوبارہ یہاں آنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ جو آخری وہ طواف 7 چکر خانہ کعبہ کے گرد چکر لگائے گا، ٹھیک ہے، دعائیں مانگے گا، اور پھر اس نے مدینہ کی طرف روانگی کر رہی ہے۔ اس طرح اس کا آج مکمل ہے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی طریقے سے بتایا۔ محترم مرید صاحب، مکہ مکرمہ میں کون سی ایسی اہم زیارات ہیں جو کرنی ضروری ہوتی ہیں، اور جو ضروری ہو بھی نہ بھی، لیکن کون کون سی زیارات وہاں پر موجود ہیں؟ مکہ میں کچھ زیارات ہیں، پہنچنا آدمی جب وہاں گیا ہے تو آدمی حسرت بھی ہوتی ہے کہ آدمی وہاں دیکھے۔ ایک تو یہ کہ خانہ کعبہ کی مشرق والی سمت پر اوپر جہاں اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے وہاں وہ لائبریری بنی ہوئی ہے، تو آدمی کو وہاں جانا چاہیے، وہاں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور مکہ کے بالکل خانہ کعبہ کے بالکل عین شمال پر غار حرا ہے، جہاں پہلی وہی نازل ذکر بسم ربک الذی خلق، اللہ کے رسول وہاں جاتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، پھر فرشتہ آیا تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی لوگوں کو دین کی دعوت دیں، تو یہ تقریباً 1 کلومیٹر اونچی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں ضرور جانا چاہیے۔ اسی طرح یہ جنوب مشرق کی طرف غار سور ہے، جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے گئے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر گئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ غار سور میں 3 دن وہاں اپنے پناہ دی تھی، تو یہ 1.5 کلومیٹر اونچی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں بھی جانا چاہیے۔ تو یہ غار سور ہے۔ اس کے علاوہ مسجد فتح ہے جو خانہ کعبہ کے شمال کی سمت پر ہے، میں سمتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ وہاں پتہ وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ مشرق کی طرف مغرب کی طرف، تو یہ شمال کی سمت پر جو ہے مسجد فتح ہے، جب اللہ کے رسول مکہ فتح کیا تھا تو وہاں آپ نے وہاں علم گاڑا تھا، جھنڈا گاڑا تھا، تو وہاں آج مسجد فتح ہے۔ اس سے تھوڑے سے آگے جائیں شمالی کی طرف مسجد جن ہے، وہاں جنوں نے آپ کو قرآن پڑھتے سنا تھا، وہاں اسلام قبول کیا تھا، وہ آج وہاں مسجد جن ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جنت المعلا قبرستان ہے، جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین کی قبر ہے، اور باقی جو ہے بہت سے صحابہ کرام کی جو وہاں فوت ہوئے تھے ان کی قبریں، کافی بڑا قبرستان ہے، وہاں قبریں موجود ہیں۔ تو یہ جو ہے کچھ چیزیں ہیں، باقی بھی ہیں لیکن یہ جو ہے قریب کی زیارات ہیں۔ مطلب صاحب، مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں کس وقت جانا تھوڑا آسان ہوتا ہے؟ ریاض الجنہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے ممبر کے درمیان اور میرے روزے کے درمیان، یہ جو درمیان میں جگہ ہے نا، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ جو آدمی وہاں پہنچ گیا وہ سمجھ لیں جنت میں پہنچ گیا،
ٹھیک ہے. تو وہاں پہنچنے کی ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے لیکن وہاں پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے سب سے بہتر ٹائم ہوتا ہے کہ رات کو تقریباً 2-2:30 بجے آدمی اٹھے, وہاں چلا جائے, وہاں گروپ وائز جو ہے بھیجتے ہیں. لیکن اب جو ہے اس دفعہ انہوں نے اپلیکیشن جو ہے نا وہ متعارف کرائی ہے, توکل نہ اور ایک اور ہے یہ. اب جو ہے وہاں میرے خیال میں آپ کو اجازت پہلے لینا پڑے گی عمرے کے لیے بھی اور وہاں ریاض الجنہ میں جانے کے لیے بھی. آپ پہلے اجازت لیں گے, پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ فلاں دن فلاں ٹائم پر آپ پہنچ سکتے ہیں. پہلے یہ پابندی نہیں تھی, پہلے آدمی جس وقت چاہتا تھا وہ چلا جاتا تھا. تو وہ ہے کہ بہرحال اس وقت جو ہے رات کا جو وقت ہوتا تھا, رات کے وقت اس وقت 2 بجے کے ٹائم اس وقت رش کم ہوتا تھا, رش پھر بھی ہوتا تھا اس وقت لیکن تھوڑا ہوتا تھا. اس وقت جانا نسبتاً آسان ہوتا تھا. آدمی وہاں جائے, پھر وہاں اللہ کے رسول کا ممبر ہے, اس طرف ممبر ہے, وہاں 7 ستون ہیں, ٹھیک ہے. ایک وہ ستون ہے کہ اللہ کے رسول پہلے ٹیک لگا کر وہاں جو ہے خطبہ دیا کرتے تھے. جب ممبر بنا تو وہ خشک جو کھجور کا تنا تھا تو وہ دور دور سے رننے لگا. اللہ کے رسول نے اس کو سینے کے ساتھ لگایا, ٹھیک ہے, اور کہا کہ تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. پھر وہ وہاں زمین میں ہی وہ دفن ہو گیا. تو وہاں آج وہ ستون ہے, مختلف ستون ہیں, ٹھیک ہے, وہ 7 ستون بنے ہوئے ہیں. تو ممبر کے درمیان اور اللہ کے رسول کا وہاں روضہ ہے, اس درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے, وہاں پڑھنا عبادت کرنا بہت بڑی سعادت ہے. محترم صاحب, مدینہ منورہ کی زیارات کی تھوڑی تفصیل ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کے روضے پر جائیں تو بہت ادب اور بہت احترام سے, سب سے بڑی زیارت وہی ہے جی. اس سے بڑھ کر اس دنیا میں اور کوئی زیارت ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اللہ کے رسول سفید رنگ کا لباس پسند کرتے تھے. آدمی یہاں سے ایک سفید جوڑا لے کر جائے جس کو استعمال نہ کرے, یہ محبت کا تقاضا ہے, ٹھیک ہے. کوئی آرڈر نہیں ہے, کوئی بھی رنگ پہن کر چلے جائیں, کوئی منع نہیں ہے, لیکن محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول سفید لباس پہنتے تھے. سفید, آپ وہاں مدینہ منورہ میں جائیں تو سب سے پہلے آپ وہاں غسل کریں, اپنا کھانا پینا وغیرہ مطمئن ہو کر کھائیں, کیونکہ اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہونا ہے, ٹھیک ہے. پھر غسل کرنے کے بعد سفید کپڑے پہنیں, خوشبو لگائیں, ٹھیک ہے, اور درود شریف پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول وہاں باب السلام ہے, باب السلام میں یوں داخل ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کا وہاں سامنے جو ہے پہلے وہ آتا ہے ریاض الجنہ, ریاض الجنہ کو جیسے ہی آگے کراس کریں گے تو روضہ مبارک آتا ہے. وہاں پہلے ایک سوراخ ہے وہ خالی ہے, اس سے جو اگلا سوراخ ہے وہاں اوپر لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ, تو وہاں اللہ کے رسول کی قبر ہے. تو اب وہاں کھڑے ہو کر آدمی خلوص دل سے, کہ وہااں تو انسان کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے کہ میرے سامنے وہ ہستی ہے جس کی خاطر اللہ نے زمین آسمان کو بنایا ہے, ٹھیک ہے. وہ ہستی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوں انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے. وہ ہستی ہے جس نے یوں انگلیاں رکھی ہیں تو پانی کے چشمے بہا دیے, ٹھیک ہے. ابھی بات کرو تو بہت لمبی ہو جائے گی. آج اس کے دربار میں آدمی حاضر ہونے لگا ہے. وہی ہستی جو کل قیامت کے دن سارے نبی کہہ رہے ہیں کہ یا رب نفسی نفسی. ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے قیامت تک نام زندہ کیا ہے, لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری جان بچ جائے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا, میری جان بچ جائے. ایک یہی ہستی ہوگی جو کہہ رہی ہوگی یا رب امتی امتی, یا اللہ میری امت بچ جائے, یا اللہ میری امت بچ جائے. تو آج اس ہستی کے دربار میں آدمی پیش ہونے لگا ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں بڑے ادب سے اللہ کے رسول کے دربار کے سامنے وہاں جہاں اوپر لکھا ہے محمد رسول اللہ, تو وہاں سلام پیش کرے, کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے جو آدمی اللہ کے رسول کو سلام پیش کرتا ہے اللہ کے رسول وہاں وہ سنتے اور جواب دیتے ہیں. تو وہاں کثرت سے درود و سلام پڑھے. پھر اس سے آگے حضرت ابو بکر صدیق کی قبر ہے, وہاں باہر سوراخ ہے, اوپر لکھا ہوا ہے ابو بکر صدیق. تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہیں ان کو سلام پیش کرے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی جو ہیں وہاں ان کو سلام پیش کرے, ٹھیک ہے. ان کو سلام پیش کرنے کے بعد پھر وہ آدمی وہاں سے باہر چلا جاتا ہے, آگے نکل جاتا ہے. پھر اگر آنا چاہے تو پھر دوبارہ واپس آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں جو ہے سب سے بڑی جو ہے وہ مقام ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہاں ایک جو اصحاب, وہ مجھے جو بہت محسوس ہوا ہے, اصحاب صفا کا چبوترا ہے. وہ جب آدمی وہاں نماز پڑھتا ہے وہاں قبلہ جو ہے اس طرف ہے مدینہ شریف میں, ٹھیک ہے. اب یہاں وہ اصحاب صفا کا چبوترا ہے, آگے اللہ کا رسول ہے, رسول کا وہ روضہ ہے, اور آگے جو ہے خانہ کعبہ ہے. تو آدمی جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہی دل میں آتا ہے یا اللہ آج اللہ کے رسول کو درمیان میں رکھ کر تیرے دربار میں حاضر ہوا, ٹھیک ہے. آج ان کو وسیلہ بنا کر میں تیرے دربار میں حاضر ہوں, یا اللہ میری بخشش کر دے. تو وہ تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے, وہاں بہت سے رش ہوتا ہے, لیکن انسان وہاں پر خود ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ 2 فٹ تقریباً اونچی جگہ ہے جتنی ٹیبل ہے, اتنی جگہ ہے. تو وہاں 30-40 بندے جو ہے وہاں نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں, تو وہاں آدمی کے کریں. اس کے علاوہ مسجد نبوی کے باہر جو ہے
وہاں ایک جگہ جو ہے مسجد گمامہ ہے، تو بارش نہیں ہو رہی تھی تو اللہ کے رسول نے وہاں دعا کی، تو وہاں اسی وقت وہ بادل وغیرہ آ گئے، گمامہ بادل کو کہا جاتا ہے، تو وہ موجود ہے۔ وہاں ہی ساتھ مسجد ابو بکر صدیق ہے، وہاں ہی قریب ہی ہے جو ہے مسجد علی موجود ہے۔ پھر جو ہے مسجد نبوی کی شمال والی سمت پر احد کا پہاڑ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں غزوہ احد ہوا تھا، اور غزوہ احد کے دامن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سگے چچا تھے وہ مدفون ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی صحابہ کرام موجود ہیں۔ وہاں جا کر جو ہے ان کی قبروں پر دعا کرنی چاہیے اور غزوہ احد کی زیارت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ مسجد قباء ہے، مسجد قباء میں اللہ کے رسول نے فرمایا، کیونکہ وہاں صحابہ کرام نے کہا کہ ہم یہاں موجود ہیں، جو آدمی مکے میں موجود ہیں وہ تو روزانہ طواف کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں جو 2 نفل پڑے گا اس کو عمرے کا اجر ملے گا۔ تو یہ تقریباً 3-4 کلومیٹر مسجد قباء ہے، تو آدمی وہاں جائے تو 2 نفل پڑے گا تو اسے عمرے کا ثواب ملے گا۔ اسی کے پاس مسجد جمعہ ہے، اللہ کے رسول جب مدینہ شریف میں آئے تھے تو وہاں پہنچے تو جمعہ کا ٹائم ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے وہاں پہلے جمعہ پڑھایا۔ ایک وہاں مسجد قبلتین ہے، قبلتین قبلہ کی جمع ہے کہ 2 قبلوں والی، تو اللہ کے رسول جب مدینہ میں گئے تو پہلے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف نمازیں منہ کر کے پڑھنے کا حکم تھا، تقریباً 17 مہینے تک وہاں نمازیں پڑھنے کا حکم رہا، 17-18 مہینے۔ تو اللہ کے رسول کی بڑی خواہش تھی، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب اللہ پاک حکم نازل فرمائیں گے اور جو ہے نا خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے۔ تو ایک دن ظہر کی نماز اللہ کے رسول وہاں پڑھا رہے تھے، اب 2 رکعت پڑھی ہیں، 2 رکعت پڑھی ہیں تو وہی نازل ہوگی، اے نبی ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ دیکھنا اٹھنا دیکھتے ہیں، لہذا آپ جدھر چاہتے ہیں نا ادھر قبلہ کی طرف منہ کر لیں۔ تو اللہ کے رسول نے پھر وہاں سے ہی نماز پڑھاتے ہوئے، صفوں نے ادھر منہ کیا ہوا تھا نا، وہاں سے آپ نے اللہ کے رسول نے یوں پیچھے ان میں سے اپنا رخ موڑا اور پیچھے کی طرف ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام بھی وہاں سے ہی مڑ کر پیچھے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پھر اللہ کے رسول نے باقی 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، تو وہاں 2 قبلے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں قریب ہی ہے غزوہ خندق جہاں ہوا تھا کہ سارے قبیلے جو ہے وہ مل کر ہمراور ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے مشورہ کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے علاقے میں دشمن زیادہ آ جائے تو ہم راستے میں خندق کھود دیا کرتے ہیں، تو یہاں کیوں نہ خندق کھود دی جائے، تو وہاں خندق کھودی تھی۔ پھر وہاں مختلف صحابہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت عثمان غنی کے نام کی مسجدیں موجود ہیں، جہاں جو آدمی وہاں موجود رہا تھا، پہرا دے رہا تھا، جہاں موجود تھا وہاں ان کے نام کی آج وہاں مسجدیں موجود ہیں۔ تو یہ کچھ جو ہے وہاں کی زیارات ہیں۔ میر احمد صاحب، ایسے لوگ، ایسے افراد جو اس وقت حج پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، جانا چاہتے ہیں، آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو توفیق دی ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ حج مہنگا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یا کس طرح جائیں۔ حج مہنگا ہو گیا ہے تو صرف حج ہی مہنگا نہیں ہوا ہے، اب بلڈنگ میٹیریل ہم لیں تو وہ بھی مہنگا ہے، سونا لیں تو وہ بھی مہنگا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں دنیا کے، گاڑیاں لیں تو وہ بھی مہنگی ہیں، ہم گاڑی بھی لے رہے ہیں، شادیاں بھی کر رہے ہیں، بلڈنگ بھی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی طرف ہم نہیں کہتے کہ یہ مہنگا ہو گیا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ حج کی طرف ہم کہتے ہیں کہ حج مہنگا ہو گیا اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے جس کو دیا ہے وہ ضرور حج کے لیے جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی حج اور عمرہ بار بار کرتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے حدیث کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے، یہ فقر کو بھی ختم کرتا ہے، گناہوں کو بھی ختم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ حج کے لیے جائیں گے، عمرہ کے لیے جائیں گے تو اللہ آپ کے مال میں کمی نہیں آنے دے گا، ٹھیک ہے، آپ کے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے جس کو مال دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، کروڑ پتی جو تھے وہ آخر جو ہے مانگنے والے بن گئے۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے جو ہے اللہ پاک آپ کو حج کے لیے بلا لے، اس کے لیے کوشش کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو دوست حج کے لیے جا رہے ہیں ہمیں بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور وہاں جا کر بہت بڑی جو ہمارے اندر بیماری، ہم سیلفیاں بناتے ہیں انہی چیزوں میں، مثلا آپ طواف کر رہے ہیں، آپ جو ہے تصویریں بنا رہے ہیں، اب آپ کی توجہ اس طرف ہے کہ یہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اس خانہ کعبہ کی طرف نہیں، اللہ کے گھر۔ ہاں، اب آپ یہاں میرے میزبان بیٹھے ہیں، آپ کی طرف میں یوں کر کے ادھر بیٹھ جاؤں، ادھر باتیں شروع کر دوں یا ادھر موبائل کے ساتھ شروع کر دوں، آپ کیا کہیں گے یار کیسا بندہ ہے؟ تو اللہ تو بڑی غیرت والا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول جو ہے وہ بڑی حیا والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہے وہاں جو ہے یہ چیزوں کو چھوڑ دیں، کھانا کم کھائیں، موبائل کو کم سے کم استعمال کریں، ایک دفعہ جب جانا ہے دوبارہ شاید جانا نصیب ہو جانا۔ ہم گئے
اب ہم حسرت کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کب جانا نصیب دوبارہ ہوگا۔ موقع ہے. پتہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ نے یہ آپ کو موقع دیا ہے، صرف 40-45 دن ہوتے ہیں، اس کو ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں، ٹھیک ہے، اس کو ضائع بالکل نہ کریں. یہ اللہ نے تھوڑا سا وقت دیا ہے، اس کو جتنا قیمتی بنا سکتے ہیں، جتنی عبادت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ عبادت کریں. بعض لوگ ہم نے ایک دفعہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ ہیں کچھ اللہ ان کو ہدایت دے، وہ لوگوں کو بعض دفعہ روک رہے ہوتے تھے، یہ حرم کے جو امام ہیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو. ایسے لوگوں کی باتیں مت مانیں. خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے، ہر نیکی کا. ایک دفعہ سبحان اللہ کہا تو 1,00,000 سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہے. ایک دفعہ درود شریف پڑھا تو 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھنے کا اجر ہے، ٹھیک ہے. مسجد نبی میں ایک نماز کا 50,000 ثواب ہے، یعنی وہاں ہر نیکی کا 50,000 ہے، یہاں ہر نیکی کا 1,00,000 ہے. تو یہ اللہ نے تھوڑا سا موقع دیا ہوا ہوتا ہے، یہاں خوب عبادت کریں. یہ چند دن ہیں اور اس میں یہ ہے کہ ایک اپنی زبان کی حفاظت کریں. بعض باتیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بعض حجاج کرام بڑے شروع کریں. تو ایک تو یہ ہے کہ برداشت کریں، دوسرے کو موقع دیں، دوسرے کو عزت دیں، دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھیں، ٹھیک ہے. تو ان کو زیادہ سے زیادہ موقع دیں اور اپنے ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، ٹھیک ہے. کہ انسان کوئی کام کرتا ہے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچ گئی ہے، اس کے دل سے کوئی بات نکل گئی، ایسا نہ ہو کہ آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جناب نہایت ہی محترم شخصیت ماسٹر ظہیر احمد صاحب. ماشاءاللہ انہوں نے آج کے حوالے سے بہت اہم باتیں ہمیں بتائی ہیں جن کا نئے جاننے والوں کو علم صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے. تو خاص طور پر انہوں نے ایسے لوگ جو آج پر وہاں پر جا کر لائیو ویڈیو چلاتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ ان کی تو جو اصل مقصد ہوتا ہے اس سے ہٹ جاتی ہے. تو ایسے کاموں سے پرہیز کریں. ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ آج کے بالکل قریب دنوں میں ان کو دوبارہ اپنے پروگرام میں بلائیں اور ان سے یہ پوچھیں کہ اب آج بالکل سر پر آ گیا ہے، قریب آ گیا ہے، تو اب جانے والوں کو کیا کچھ کرنا چاہیے. معصوم میر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے سننے والوں کو آگاہی کی، آپ کا بہت بہت ہی شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ ہی آپ سے چلتے ہیں. خدا حافظ.